वेलकम बैक। 14 अगस्त से पहले का पाकिस्तान देखें, ख़ासतौर पर 14 अगस्त रात 9 बजे से पहले का पाकिस्तान देखें तो रावी हर तरफ चैन लिख रहा था, खुशी शादमानी का समा था। 14 अगस्त शान व शौकत के साथ मनाया जा रहा था और ऐसा शान व शौकत जो इससे पहले देखा नहीं गया। लेकिन अचानक 9 बजे हालात बदले और वफाकी काबीना के वज़ीर मुशाहिदुल्लाह का ये इंटरव्यू सामने आ गया BBC में, जिसमें उन्होंने फ़ौज की क़यादत पर संगीन इल्ज़ामात लगाए, ख़ासतौर पर साबिक़ डायरेक्टर जनरल ISI पर, और कहा कि वो जनाब नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलटना चाहते थे, बल्कि ये तक कहा कि वो जनरल राहील शरीफ का भी तख्ता उलटना चाहते थे। यकीनी तौर पर यह तहलका खेज सनसनी खेज बयान था। इसने 14 अगस्त की जो तकरीबात थी और उस वक्त जो खुशियों का समा था उसको फ़िलहाल वक्ती तौर पर ज़रूर टेलीविज़न स्क्रीन से हटा दिया और वो और उनका बयान मौजूए बहस बन गया। इसकी अहमियत यह है कि पहली बार नहीं था कि हुकूमत जमात की जानिब से इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए थे, और इसकी ये अहमियत बहुत ज़्यादा थी कि ये इस दौर से ताल्लुक़ रखते हैं इल्ज़ामात के जबकि जनरल राहील शरीफ पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह हैं। इसके फ़ौरन बाद एक और सनसनीखेज़ वाक़या हो गया जब अटक में पंजाब के वज़ीर दाखिला शुजा खानज़ादा को एक दहशतगर्द हमले में हलाक कर दिया गया और इससे पुलिस की अहली नाअहली खुल के सामने आ गई, क्योंकि पुलिस अपने उस लीडर को ना बचा सकी जो कि दहशतगर्दी के खिलाफ पंजाब पुलिस को लीड कर रहा था। और ये सामने बात आई कि सिक्योरिटी के इंतहाई नाक़ुस इंतजामात थे जिसकी वजह से वज़ीर दाखिला शुजा खानज़ादा की जान चली गई। आज एक और बड़ा अहम वाक़या हुआ है जिसमें कि जैसे कि आपने देखा आपसे थोड़ी देर कबल मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के इंतहाई अहम रहनुमा रशीद गोडियल पर एक बहुत अहम कातलाना हमला हुआ है, पुरअसरार हमला है, क्योंकि ये ऐन उस वक्त हुआ जबकि एक और सियासी डेवलपमेंट हो रही थी और तारीखी डेवलपमेंट हो रही थी जब जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के सरबराह जनाब मौलाना फजलुर रहमान पहली बार ज़िंदगी में MQM के हेडक्वार्टर 90 पहुंचे थे और जनाब अल्ताफ़ हुसैन से बराह रास्त गुफ्तगू कर रहे थे। ये भी अहमियत की बात यह है कि जनाब अल्ताफ़ हुसैन को मनाने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान की सारी सियासी क़यादत है, मगर इसका पस मंज़र बहुत अहम है, क्योंकि इससे पहले जनाब अल्ताफ़ हुसैन से नाराज़गी इस हवाले से थी कि वो पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ एक नहीं दो नहीं बल्कि कई सख्त तरीन बयानात दे चुके हैं, बल्कि हतक आमेज़ बयानात दे चुके हैं। और इसके साथ ही ये बात सामने आ रही है कि शायद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की कुछ क़यादत के जो कि लंदन में है भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से ताल्लुक़ात है, मगर अब ये सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की सारी जो बड़ी सियासी क़यादत है वो न सिर्फ ये कि जनाब अल्ताफ़ हुसैन से बराह रास्त बातचीत कर रही है, बल्कि कोशिश कर रही है, उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है कि वो अपने अराकीन को राज़ी करे और पार्लियामेंट से अपने इस्तीफ़े वापस ले ले। ज़ाहिर है कि कम अज़ कम सिक्योरिटी इदारों के लिए ये जो डेवलपमेंट है ये कोई बहुत ही इत्मीनान बख्श नहीं हो सकती। मजमूई तौर पे ये सूरत हाल इंतहाई दगरगू है और इस हवाले से ये देखना बहुत अहम है जो आज मीटिंग हुई है, बराह रास्त मीटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ की वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ के साथ। इत्तलात के मुताबिक इस मौके पर डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर भी इस मुलाकात में मौजूद थे। ये मुलाकातें कोई गैर मामूली नहीं है, लेकिन इसकी टाइमिंग इस मुलाकात की आज की मुलाकात की टाइमिंग बहुत अहम है। इत्तलात के मुताबिक कई घंटे ये मुलाकात जारी रही है और इसका पस मंज़र इस बात की गवाही दे रहा है कि इस मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई होगी। और इसी दौरान बार बार ये इत्तलात आ रही हैं कि भारतीय फ़ौजें लाइन ऑफ कंट्रोल पर और बॉर्डर पर हर्जा सराई कर रही हैं और मुख्तलिफ ऐसी कार्रवाइयाँ हो रही हैं जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज के सब्र का इम्तहान लिया जा रहा है, कौम का भी। इसी दौरान बहुत अहम पेशरफ ये भी है कि आइंदा चंद दिनों में वज़ीर आज़म के मशूर ख़ुसूसी बराए नेशनल सिक्योरिटी जनाब सरताज अजीज़ नई दिल्ली जाने वाले हैं, जहां पर उनकी नरेंद्र मोदी के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजित डोवल से मुलाकात होने वाली है, जो कि IB और रॉ के साबिक सरबरा भी है और ये एक बहुत अहम पेशरफ्त है। इसी पूरे बैकग्राउंड में इसको भी जोड़ना चाहिए कि अब से थोड़ी देर कबल अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी ने वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ से को टेलीफोन भी किया है। इसके पूरे मंदरजात सामने नहीं है, लेकिन टाइमिंग बहुत अहम है। सुबह जनाब नवाज शरीफ की आर्मी चीफ और DISI के साथ तवील तन्हाई में गुफ्तगू और उसके बाद जनाब जॉन कैरी की आज का टेलीफोन और इससे उस पूरा पस मंज़र जिसमें कि फ़ौज के किरदार के हवाले से पाकिस्तान की सियासी क़यादत उतनी जुड़ी हुई नज़र नहीं आती जितनी कि पाकिस्तानी कौम नज़र आती है, ख़ास तौर पे जनरल राहील शरीफ की जिनके ऑपरेशन ज़रबे अज़्म ने पाकिस्तान को दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ एक बड़ी कामयाबी अता कर रहा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान के हालात में ज़मीन आसमान की तब्दीली आ रही है, लोग बहुत ज़्यादा इत्मीनान सुकून महसूस कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं महीनों में हालिया महीनों में हमने देखा है कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत और सिर्फ एक सियासी जमात नहीं बल्कि कई सियासी जमात और उसके कोई निचले दर्जे के रहनुमा नहीं बल्कि इंतहाई अहम रहनुमा फ़ौजी हवाले से जो फ़ौज के किरदार के हवाले से जो है नुक्ताचीनी कर रहे हैं, चाहे वो सियासी हवाले से हो या उनकी ज़ाती शिकायत के हवाले से हो। लेकिन इस दौर में ये बयानात सामने आना
اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ یہ تشویش کا باعث بنے گی فوج کے رینکس اینڈ فائلز میں۔ ان بیانات کو جو کہ حالیہ بیانات ہیں، بہت تازہ ترین بیانات ہیں، ہم نے آپ کو جوڑا ہے تاکہ آپ کو صورتحال سمجھنے میں آسانی ہو۔ ہماری کردار کشی کرنا چھوڑ دو، اگر ہم نے آپ کی شروع کی تو پتہ نہیں پاکستان بننے سے آج تک کتنے جنرلوں کی شروع ہو جائے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ انسٹیٹیوشن ہمارے کمزور ہوں، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کتنے کورٹوں میں کیس چل رہے ہیں اور کتنے چلنے والے ہیں، جس میں آپ کے پیٹی بھائی وہ ایکیوزڈ ہیں۔ ان کی لسٹ لے کے جس دن ہم نے پریس کانفرنس کی تو آپ کی اینٹ سے اینٹ بڑھ جائے گی، اور میں اس وقت جس میں دنیا میں، پوری دنیا میں جب آپ کمزور ہو رہے ہو تو ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے رہنا چاہتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے ملک کیا ہے، ہمیں پتہ ہے ملک کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ جنرل پاشا پی ٹی آئی کے ریکروٹمنٹ آفیسر بھی رہے، اور انہوں نے جو ہے جو 2012 کے اوائل میں اسد عمر صاحب نے ان سے ملاقات بھی کی اور انہوں نے اس بات کو تسلیم بھی کیا ہے، اور اس کے علاوہ اور لوگ بھی تھے۔ جنرل ظہیر کا نام آپ اس وقت نہیں لینا چاہ رہے یا؟ لیکن میں نے لیا ہے، میں نے لیا ہے، ان کا نام بھی میں نے لیا ہے، میں نے ان کا نام بھی لیا ہے۔ یہ لوگ جو ہے قوم کو بھی جواب دہ ہیں، آپ کو مورخ کو بھی جواب دہ ہیں، اور جو ہے وقت جو ہے ان سے ضرور جو ہے جو بھی اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ ضرور کرے گا۔ اچھا، وہ ثبوت جو آپ کے پاس ہے وہ آپ ہمیں اس کی رسائی دیں گے اس تک، کیونکہ بار بار یہ بات آپ مجھے بلائیں گے، میں آپ کو ضرور دوں گا۔ میں راحیل اشرف صاحب اب بھی کہتا ہوں، فوج کو بچا لیجیے، گندے فوجیوں سے فوج کو پاک کر لیجیے۔ یہ حملہ کرنے والے کہیں باہر کے نہیں، یہ سب فوجی تھے، فوجی۔ میٹنگ اس لیے ہوئی کہ کچھ آڈیو کیسٹس پرائم منسٹر صاحب کو ملی جو شاید آئی بی نے ٹیپ کی تھیں، اس میں اوپنلی یعنی کہ کانسپریسیز کی باتیں تھیں، اس میں کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، پرائم منسٹر ہاؤس کیسے، میں نے خود تو نہیں سنی، لیکن جو ہمیں پتہ لگا اسی طرح کی بات۔ مزید تبصرے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے اور بہت ہی تشویشناک بات ہے کہ یہ بات آج کی ہو رہی ہے، ماضی کے جو مسائل ہیں اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، حالیہ زمانے کی بات ہو رہی ہے، حالیہ وقت کی بات ہو رہی ہے۔ پاکستان کی تمام تینوں بڑی سیاسی جماعتیں اس حوالے سے بات کر رہی ہیں اور اعلیٰ ترین سطح پہ بات کر رہی ہیں، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسی پس منظر میں آج میٹنگ ہوئی ہے چیف آف آرمی اسٹاف کی، جناب وزیر اعظم جناب نواز شریف سے۔ اس موضوع پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے جاتے ہیں راولپنڈی کی لال حویلی میں، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور پاکستان کے ایک نامور سیاسی تجزیہ کار جناب شیخ رشید احمد۔ بہت بہت شکریہ شیخ صاحب، یہ پوری جو سچویشن میں نے بیان کی ہے، پورا بیک گراؤنڈ ہے، اس میں آج آرمی چیف کی میٹنگ بھی ہوئی ہے، آپ کے خیال میں سیریس سچویشن ہے یہ؟ ہاں، میرا خیال ہے یہ 12-14 دن جو اس مہینے کے ہیں یہ بھی بڑے سیریس ہیں، اور نواز شریف صاحب کی اور فوج کی جو پہلی مس انڈرسٹینڈنگ یا دوسری کہیں، کیونکہ کسی چیف کے ساتھ بھی ان کی نہیں بن سکی، یہ ہماری بدقسمتی ہے اور تھی۔ جنرل آصف نواز نے سب سے پہلے مجھے یہ پیغام بھیجایا کہ آپ نواز شریف کو کہیں کہ میرے فون ٹیپ کرنے بند کر دیں، اور جب میں نے ان کو یہ بات نواز شریف صاحب کو بتائی، انہوں نے کمیٹی بنائی، سلمان فاروقی صاحب، ذکی صاحب، میں بھی اس کمیٹی میں تھا، تو سلمان فاروقی صاحب نے کمیٹی میں کہا میرے اپنے فون ٹیپ ہو رہے ہیں، تو میں آپ کو اس کمیٹی میں کیا اطلاعات دے سکتا ہوں۔ اور جب میں لال حویلی پہنچا تو ایک صاحب آئے اور وہ رومال لپیٹا ہوا تھا، داڑھی والے، انہوں نے مجھے کیسٹ دی، انہوں نے کہا پہلے آپ اپنی گفتگو دیکھ سن لیں پھر بات کریں۔ اصل میں نواز شریف صاحب کی جو حالات اور واقعات یہاں تک پہنچ آئے ہیں، اور آج جو شکر ہے مجھے کہ گوڈل صاحب کا جو واقعہ ہے اسے ایم کیو ایم نے بھی اچھا ہینڈل کیا، فوج نے بھی اچھا ہینڈل کیا، فضل الرحمان کو بھی میں کہتا ہوں، مولانا کو بھی، کیونکہ یہ اس کی ٹائمنگ دیکھیں، اس کی ٹائمنگ اتنی حساس ہے، اور مارنے والے کا نشانہ دیکھیں کہ وہ چلتی موٹر سائیکل سے رننگ کنڈیشن میں 8 کے 8 فائر 100% رزلٹ دے رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ را کا ایک ایسا بندہ ہے جو کم از کم مہینے میں 100 فائر ضرور کرتا ہے نشانہ پکانے کے لیے، اور اس کا اتنا پکا نشانہ ہے کہ یہ غیر ملکی ایجنسیوں کی ٹریننگ کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی بدماشوں کا گروہ یا
چلتا پھرتا کوئی سٹریٹ کرائمر یا شیخ صاحب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی ٹائمنگ اور اس کی پرسراریت یہ بتا رہی ہے کہ یہ پاکستان کے نظام کو تلچھٹ کرنے کے لیے یہ ایک اینیمی سازش ہے، اور آپ کے خیال میں را کے ایجنٹ جو آپریٹ کرتے ہیں انہوں نے آج یہ رشید گوڈیل پہ اٹیک کیا؟ I'm sure میں نے ایک کیسٹ دیکھی ہے آپ کے اس میں، اور جس میں اس نے چلتے ہوئے فائرنگ کی ہے، وہ گاڑی کے اوپر نہیں گیا، وہ رکا نہیں ہے، اینڈ when he was driving on bike، اور اس کے سارے نشانے 100% ہیں۔ میں ولی خان صاحب کے پاس گیا چوہی ظہور اللہ مرحوم کے ساتھ، جب ان پر حملہ ہوا تو ان کا خیال تھا کہ ان پہ جس نے مارک کیا نشانہ، اور آپ دیکھیں یہ گولیوں کے نشانے اور شیشوں کا نہ ٹوٹنا بھی اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ they are well trained people، اور یہ کراچی میں موجود ہیں، اور کراچی میں یا پاکستان کے کسی حصے میں جیسا آپ نے کہا یہ 4-5-6 دن بڑے حساس گزرے ہیں، آئندہ 10-12 دن بھی بڑے حساس ہیں، اور خدا نہ کرے کوئی بڑا واقعہ اور حادثہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس حساس دور میں شیخ صاحب یہ جو فوج کا رول جو کنٹروورشل کیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ اگر یہ بیانات نہیں دیے جاتے، یہ چھوٹی چھوٹی ڈراپس نہیں پھینکے جاتے تو یہ سچویشن نہیں ہوتی، اس کو کیسے دیکھا جائے گا فوج کے رینکس اینڈ فائل میں؟ دیکھیں فوج ذاتی طور پر، اطلاعاتی طور پر اگر یہ ان کو سن رہے ہیں تو وہ بھی کسی نہ کسی کو سن رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نواز شریف ایک دوسرے کی انشورنس پالیسی ہیں، اور جب آصف زرداری صاحب نے ان کو دعوت پہ بلایا، جس وزیر کو انہوں نے بھیجا اور معذرت کی، وہ بھی ان سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور یہ حکومت کی جو ناقص پرفارمنس ہے، اور اس کے بعد جتنا حساس چائنا کوریڈور آ گیا سر پہ، اور جس تیزی سے چائنا یہاں اپنی انویسٹمنٹ کو لانا چاہتا ہے، اور ہمارے پڑوسی ملک جس تیزی سے ریئیکٹ کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں ہمارے دوست ممالک بھی ہو سکتے ہیں اور ہمارے ازلی دشمن بھی ہو سکتے ہیں، ایسے عالم میں جو گورنمنٹ ہے اس کی پرفارمنس جو ہے میں نہیں سمجھتا، میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ہمارا دیکھیں، میں اب یہ کہوں کہ ہم غربت کی سطح پہ کس جگہ پہنچ چکے ہیں کہ ہمارے گریجویٹ ماسٹر ڈگری ان سب کو کس جگہ لگا دیا گیا ہے، اور جو ہماری پولیٹیکل فورسز ہیں وہ ان کے پاس بھی کوئی پروگرام نہیں ہے، کوئی ان کے پاس حل نہیں ہے ان تمام حالات کا۔ آج آ کے تمام مسئلوں کا حل فوج کے پاس ہے، فوج کو اتنا مصروف کر دیا گیا ہے، بجائے اس کی شان میں اس کو سپورٹ دینے کے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت پولیٹیکلی ایسے حالات پیدا کر دیے گئے ہیں، اور ایک بات میں آپ کے اس پروگرام میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ راحیل شریف صاحب ہی ہیں، یہ ساری فوج کا فیصلہ ہے جسے راحیل شریف کمان کر رہے ہیں، ساری کمان فارمیشن کمانڈرز کا یہ فیصلہ ہے، نو اینڈ نیور، اور اگر آرمی کو سکن کیا گیا تو یقیناً اس کی ایسی تیاری ضرور ہوگی کہ اس ملک کو بچانے کے لیے اپنی ایک آخری کوشش ضرور کریں، کیونکہ ملک کی بنیادیں ہل رہی ہیں، اور جو لوگ جن کی جو ٹیم ہے، جو ان کی موسٹ فیورٹ ٹیم ہے، یہ 5 کا ٹولہ یہی تھا، ممنون صاحب اور اپنے یہی مشاہد اللہ اور یہ ضیاء اللہ اور جاوید ہاشمی اور ایک وہ ہاشمی کیا نام ہے نہال ہاشمی، یہ 5 میں سے وہ 2-3 لوگ سندھ کی سیٹوں کی بجائے پنجاب سے نواز شریف صاحب ان کو اپنی سیٹوں پہ لے کے آئے۔ یہ سندھ کی سیٹوں سے منتخب نہیں ہو سکتے تھے، نہ قومی اسمبلی میں نہ سینٹ میں۔ ان کے ساتھ اتنی ان کی لائن اور لینتھ تھی اور اتنی ان کی فریکوینسی تھی کہ پنجاب کی سیٹوں پر انہیں سندھ سے لے کر انہوں نے منتخب کیا، اور اتنا منتخب کیا کہ مشاہد اللہ صاحب کی ایک بیٹی، میں بیٹیوں کے موقع میں نہیں جاتا، پتہ نہیں اس کی عمر بھی پوری تھی یا نہیں، ان کے دونوں بھائیوں کو انہوں نے نیو یارک اور ٹورنٹو میں کنٹری منیجر اپائنٹ کیا، اور یہ کنٹری منیجر جو ہیں، میرا نہیں خیال اگر میں غلط ہوں، یہ جو ٹریفک کے لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں لگ سکتے، یعنی آپ یہ کہیں تھک اینڈ تھن تھے، یہ وہ اندر کے لوگ ہیں جو ان کے سارے معاملات اور راز و نیاز سے واقف ہیں۔ لیکن ہوتا یہی ہے ہمیشہ کہ یہ جو سوچتے ہیں ان کے الٹی آ کے پڑتی ہے۔ اس وقت جس شش و پنج میں یہ حکومت کر رہے ہیں، جس حالات سے یہ گزر رہے ہیں، جس صوبے کا ایک سب سے اہم داخلے کا وزیر اگر محفوظ نہیں ہے، اور آج جو صورتحال میں دیکھ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ فوج نے ایک واضح سٹینڈ لے لیا ہے، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ ایم کیو ایم واپس آتی ہے یا نہیں آتی ہے، ان کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے کہ استعفے واپس لیے جا رہے ہیں یا نہیں لیے جا رہے ہیں۔ میں واحد آدمی ہوں جس نے قومی اسمبلی میں انہیں کہا کہ آپ یہ نہ دیں، یہ نہ ہو وقت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے، لیکن اس وقت کیونکہ یہ فیصلہ کر چکے تھے اس لیے میری کسی نے بات نہیں سنی۔ بہت شکریہ شیخ صاحب، بڑی نوازش
آپ کی کامنٹری، آپ کا تبصرہ اپنے عوام نے بھی ہمارے ساتھ دیکھا اور شیئر کیا۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ آج کا اہم واقعہ یہ ہے کہ عمران خان کی اہلیہ ریحام خان کے بارے میں عمران خان نے آج کہا ہے کہ وہ اب سیاسی معاملات میں حصہ نہیں لیں گی، پی ٹی آئی سے دور رہیں گی، اور آخر میں آپ سے تھوڑی دیر قبل ریحام خان نے بھی کہا کہ اب وہ پی ٹی آئی کی کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیں گی۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ عمران خان کی اہلیہ اور ٹیلی ویژن ہوسٹ ریحام خان کا چند ماہ طویل سیاسی کیریئر آج اختتام پذیر ہو گیا۔ عمران خان کی اہلیہ ریحام خان پچھلے کئی ماہ سے سیاست میں ایکٹیو نظر آئیں، تحریک انصاف کے پلیٹ فارم پر بھی اور خاص طور پہ میدان میں بھی، اور خاص طور پہ ریحام خان کی ایکٹیویٹی کراچی کے حلقہ 246 کے ضمنی انتخابات میں نظر آئی تھی، اور مگر اس سے بھی زیادہ فعال وہ نظر آئیں حالیہ الیکشن جو ہری پور کا ہوا NA-19 کا، جس میں کہ ریحام خان باقاعدہ کیمپین کر رہی تھی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ راجہ امین نواز کے حوالے سے، لیکن الیکشن نتائج عمران خان کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے اور شاید خود ریحام خان کے لیے انتہائی حوصلہ شکن رہے، کیونکہ راجہ امین نواز کو، پی ٹی آئی کو ہری پور میں شکست فاش ہوئی ہے، اور بہت بڑی شکست ہوئی ہے، جہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ رب نواز بآسانی پی ٹی آئی کے اس کینڈیڈیٹ کو ہرا سکے، جنہوں نے کہ سن 2013 کا یہ الیکشن جیتا تھا۔ اس الیکشن کی یہ اہمیت بھی بہت تھی کیونکہ پہلی بار عمران خان کی اہلیہ ریحام خان پوری آب و تاب کے ساتھ اس کیمپین میں شریک ہوئی تھی، اور براہ راست وہ مطالبہ اور درخواست کر رہی تھی ہری پور کے عوام سے۔ ہری پور سے آپ تبدیلی کا آغاز کر رہے ہیں، کیونکہ جس چیز کے لیے عمران خان کھڑا ہے کہ صاف شفاف الیکشنز ہو، دھاندلی نہ ہو، وہ اس میرے بھائی نے محنت کر کے اپنا حق واپس لیا ہے۔ جیت تو یہ پہلے گیا ہے، آپ میری عزت رکھیں گے، تیاری کا حق دیں گے، مجھے خالی جھولی نہیں واپس بھیجیں گے یہاں سے۔ تسی اپنا حق ادا کر سو، میں اپنا حق ادا کر سا۔ انہاں بچیاں واسطے، انہاں دے مستقبل واسطے تسی ووٹ بڑے پراؤ کو دے سو۔ مگر یہ کیریئر ریحام خان کا آج اختتام پذیر ہوا۔ اس سلسلے میں کئی ٹویٹس آج سامنے آئی۔ پہلی ٹویٹ عمران خان کی جانب سے آئی، جس میں انہوں نے اعلان کیا کہ ریحام خان اب پی ٹی آئی کے کسی فنکشن میں، کسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیں گے، اور اس کے بعد کئی ٹویٹس ریحام خان کی سامنے آئی۔ پھر فائنلی ان کی ایک ٹویٹ اب سے تھوڑی دیر قبل آئی، جس میں انہوں نے کہا کہ اب وہ پی ٹی آئی کی کسی ایکٹیویٹی میں شریک نہیں ہوں گی، اور اب وہ مکمل طور پہ سیاست سے کنارہ کش اختیار کر رہی ہیں۔ ریحام خان کا چند ماہ طویل انتہائی مختصر سیاسی کیریئر، اس پر بات کرنے کے لیے پشاور جائیں گے، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے پشاور یونیورسٹی میں سیاسیات کے پروفیسر ڈاکٹر حسین شہید سہروردی۔ بہت بہت شکریہ سہروردی صاحب۔ آپ فرمائیے گا ریحام خان کے اس مختصر سیاسی کیریئر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ ہمیشہ کے لیے اختتام پذیر ہو گیا ہے؟ دیکھیے، دو تین ایسپیکٹس ہیں اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ صرف ہری پور کا ایک حلقہ ہے، اس میں ریحام خان جاتی ہیں اور کمپین کرتی ہیں، اور اس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ دیں کہ جی ان کا سیاسی کیریئر شروع بھی ہوا اور ختم بھی ہو گیا، یہ اتنی کوئی اہم بات نہیں ہوگی میرے خیال میں۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، اس کے لیے تو آج عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے نا کہ اب وہ نہیں لیں گی سیاست میں حصہ، اور ریحام خان نے بھی خود بھی کہا ہے، ہم صرف حلقے کی بات نہیں کر رہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، انہوں نے یہ کہہ دیا ہے، لیکن کوئی چیز یہاں پر ہمیں فائنل نظر نہیں آ رہی ہے۔ کہ صرف اگر پاکستان کی سیاست میں دیکھ لیں تو نواز شریف کی جو سیکنڈ ان کمانڈ ہے وہ ایک خاتون آپ کو نظر آ رہی ہے، مریم نواز۔ اگر آپ بلاول کو دیکھ لیں تو سیکنڈ ان کمانڈ آصفہ نظر آ رہی ہیں۔ تو سملرلی آپ ان کو رکھیں گے، ریحام خان بہرحال سیکنڈ ان کمانڈ ہوں گی۔ اور ساؤتھ ایشین پالیٹکس میں اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں ایک سیاست نسواں نظر آ رہی ہے، یعنی بنگلہ دیش، سری لنکا، پاکستان، انڈیا، ہر جگہ پر خاتون سیاست میں بڑے اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ریحام خان بہرحال سیکنڈ پوزیشن میں ہمیشہ سے رہیں گی۔ آپ کے خیال میں جو عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ مرسی سیاست نہیں ہونی چاہیے، خاندان کے لوگ پارٹی میں آگے نہیں ہونے چاہیے، یہ بھی وقتی بات ہے، بالآخر آپ کہہ رہے ہیں کہ ریحام خان پی ٹی آئی میں فعال ہو جائیں گی؟ یہ ہر صورت میں ایسا رہے گا، لیکن تب تک وہ سوشل ایک ورکر کے طور پر یا اینتھروپولوجسٹ کے طور پر جو ہے، جو فلنتھروپسٹ کے طور پر جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کریں گی۔ لیکن بہرحال ان کا کردار کسی صورت میں بھی سیاسی لحاظ سے آپ ایک دم سے ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ کچھ ہری پور میں ایسی سیاسی ناپختگیوں کا جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے، مظاہرہ کیا گیا ہے، لیکن وہ بھی یہی ہے کہ اتنی جلدی سوئفٹلی ہم یہ سمجھیں کہ ریحام خان اس پوزیشن میں آ جائیں کہ ایک حلقے میں جائیں اور وہ ایک دم سے وہ جو
अंग्रेजी में कहते हैं थ्रोंग द कॉन्स्टिट्यूएंसी, और वो पूरा का पूरा हल्का जो है वो जीत लें, ये मुमकिन नहीं था। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन शहीद सोहरावर्दी हमारे साथ थे। रेहाम खान का इंतहाई मुख्तसर सियासी कैरियर आज फिलहाल इख्तिताम पजीर हुआ। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए कामरान खान को इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर।